यादत बाशुद एपिसोड 7। आगा सईद की शादी के बाद हम जहाँ भी जाते वहाँ हमारी शादी से मुतल्लिक सवाल होता। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। अहम तरीन काम एक घर किराए पर लेना था। हम ये चाहते थे कि एक बड़ा घर किराए पर ले। वो चाहते थे कि मेरे लिए बेहतरीन चीज़ को मुहैया करें। जो पहला घर हमने देखने गए थे वो 120 मीटर पर मुहित था, बहुत बड़ा और रोशन। और वो रकम जो मालिक मकान ने बताई थी हमीद की जमा पूंजी के मुताबिक थी। हम दोनों ही ने घर को पसंद कर लिया था। अपने मुश्तरका घर की इंतहा पर खुश हुए थे। हम दरवाजे से बाहर आए थे, अभी बाइक पर सवार नहीं हुए थे कि हमीद के एक दोस्त ने कॉल की। उनकी गुफ्तगू खत्म हुई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमीद किसी सोच में चले गए हैं। जब मैंने सवाल किया तो बोले, हानुम, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप राज़ी हुई तो काम करेंगे। मेरे एक दोस्त ने अभी फ़ोन किया है। लगता है घर के हवाले से कोई मुश्किल दरपेश है। उसे पैसों की ज़रूरत है। अगर आप राज़ी हैं तो हम अपनी जमा पूंजी से आधी रकम मेरे दोस्त को कर्ज दे दें और बाकी आधी से एक निस्बतन छोटे घर का इंतज़ाम करें। बाद में जब हमारे पास पैसे जमा हो जाएंगे तो हम बड़ा घर किराए पर ले सकते हैं। उनकी राय सुनी तो कुछ देर के लिए मैं ठटक गई। तामल कर रही थी। मैं जानती थी कि जो रकम बाकी बचेगी इससे इतना अच्छा घर किराए पर नहीं मिलेगा। खुद अपने जहन में हिसाब किया तो देखा कि बहुत से बहुत इस बकिया रकम से एक छोटे घर से बंदोबस्त हो सकता है जो शहर के सस्ते इलाके में वाक़या हो। क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा अहमियत की हामिल न थीं, इसलिए बहुत आसानी से मैंने हमीद की राय कबूल कर ली। मैं जानती थी कि शादी और घर के इंतज़ाम का ज़्यादातर खर्चा हमीद के कांधों पर है और मैं नहीं चाहती थी कि ज़िंदगी की शुरुआत ही में वो किसी दबाव का शिकार हों। बकिया रकम के साथ हमने कुछ घरों का चक्कर लगाया। एस्टेट एजेंट हुसैनपुर ने हमें खुबाने नवाब पर वाक़या एक घर का पता दिया। एड्रेस लिए हम दोनों घर की तलाश में गए। गली में एक घर के बाहर बैठे बुजुर्ग से आकाई कशावरी के घर का पूछा। उन बुजुर्ग की नज़रों और जवाब से उनकी ज़हनी हालत खराब होने का अंदाज़ा हुआ। हम दोनों कुछ आगे बढ़े तो घर मिल गया। ये पहला घर था जो हम अपनी जमा पूंजी के आधा होने के बाद देखने के लिए आए थे और वो 2 फ्लोर पर मुश्तमिल बिल्डिंग थी जो पहली नज़र में नहायत ही पुरानी और छोटी लग रही थी। हमीद ने घर की घंटी बजाई तो कुछ देर के बाद चादर ओढ़े एक बुजुर्ग खातून बाहर निकली। सलाम दुआ के बाद हमीद ने घर देखने की इजाज़त मांगी। क्योंकि अभी वहाँ किराएदार मौजूद थे और घर की हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए हमीद अंदर नहीं आए। मैंने ड्राइंग रूम, किचन और कमरे को देखकर पसंद किया। ग्राउंड फ्लोर पर एक खूबसूरत और अच्छी सलीके का घर था। मालिक मकान ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे। उस घर का दरवाज़ा खुला तो 20 मीटर पर मुश्तमिल ड्राइंग रूम नज़र आता जो 18 मीटर के सोने वाले कमरे से 4 नकली लकड़ियों वाले दरवाजे से अलहदा होता था। 12 मीटर का किचन का एक छोटे से सेहन के साथ बना हुआ था कि जिसका दाखिली दरवाज़ा ड्राइंग रूम से खुलता था। सेहन में एक कितार की सूरत में जैस्मीन फूलों के गुलदान सजे थे जो वाकईन दिल खुश कर देने वाले थे। हमारे पास मौजूद रकम को देखते हुए ये घर जिंदगी की शुरुआत के लिए अच्छा था। घर से बाहर आए तो मैंने हमीद से कहा, यही जगह ठीक है, मुझे पसंद है। हमीद ने उसी दिन 7 मिलियन तोमान एडवांस और 95,000 तोमान माहाना किराए पर वो घर ले लिया। अगले दिन मालिक मकान ने इत्तला दी कि किराएदार घर खाली कर चुके हैं। हमीद के साथ गई ताकि घर को कुछ साफ कर लें। पहली मर्तबा अपने साथ आईना, कुरान मजीद और आयतुल्लाह खामेनी की एक तस्वीर लेकर गए। ये वही तस्वीर थी जो हमने दोनों ने अपने मुश्तरका घर के लिए पसंद की थी। हमीद ने कहा, पहले आगा खामेनी को हमारा घर देखना चाहिए। कुरान मजीद को ताक पर दरमियान में रखा। उसके एक तरफ आईना और दूसरी तरफ तस्वीर वाली फ्रेम रखी। हमीद ने कुछ देर के लिए तस्वीर को देखा और बोले, देख रही हो आगा किस कदर दिलरुबा और नूरानी है। उनके ज़्यादा ईमान की वजह से ऐसा है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आगा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए भी मुस्कुराहट न जाए।
اس کرائے کے گھر کو صفائی کی ضرورت تھی۔ میں نے پہلے ہی دیواروں اور چھتوں کی صفائی کے لیے چیزیں خرید لی تھیں۔ پانی کی بالٹی، اسکاچ، صفائی کے کپڑے اور شیشہ صاف کرنے کے لیے سپرے تک سب خرید لیا تھا۔ کچھ دنوں تک ہمارا یہی کام رہتا۔ ظہر کے بعد جب حمید کام سے لوٹتے تو ہم گھر کی صفائی کے لیے جاتے۔ اس کام سے مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا۔ مشترکہ زندگی کی شروعات ہونے کا احساس خوشگوار تھا۔ دوسرے دن میں شیشوں کی صفائی میں مصروف تھی جب گھر کی گھنٹی بجی۔ کھڑکی سے دیکھا کہ پھپھو مٹھائی کا ڈبہ لیے صحن میں کھڑی ہیں۔ گھر اس قدر پرانا اور چھوٹا تھا کہ جب پھپھو نے دیکھا تو بول پڑی، فرزانہ اس جگہ کو کس طرح پسند کیا ہے؟ اپنی عقل کے حمید کے ہاتھوں میں تھما دی ہے۔ انہیں حیرانی تھی کہ کوئی نئی دلہن ایسی کسی جگہ کو رہنے کے لیے کیسے پسند کر سکتی ہے۔ میں نے کہا، حمید کا کوئی قصور نہیں، میں نے خود یہ جگہ دیکھی اور پسند کی ہے۔ اور بھی لوگوں نے مجھ پر اعتراض کیا۔ میں ان سب سے کہتی، ہم یہیں پر بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ کسی کو بھی ماجی کی حقیقت کا علم نہیں ہوا کہ ہم نے آدھی رقم قرض دے دی ہے۔ میں نے حمید سے کہا تھا، جو کوئی بھی اعتراض کرے کہ یہ ایک جگہ کرائے پر کیوں لی ہے تو کہیے گا فرزانہ نے پسند کی ہے۔ میں اس جگہ کو پسند کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لوں گی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے حمید کا ایک کورس تھا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جہاں تک ممکن ہوتا وہ میرے ساتھ آتے۔ حمید کے ساتھ شادی کی خریداری کے لیے بازار گئے۔ جس بھی دکان پر جاتے وہاں ہمارے علاوہ بھی دلہا دلہن خریداری کے لیے آئے ہوتے۔ ظاہر تھا کہ ان میں سے بہت سو نے ہماری طرح شادی کی تاریخ کے لیے عید غدیر کا ہی دن کا انتخاب کیا ہے۔ حمید کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی خریدی جس پر 3 قطاروں کی صورت میں 3 نگینے لگے ہوئے تھے۔ جس دن سے یہ انگوٹھی خریدی تھی ہمیشہ حمید کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ ایک بھورے رنگ کا کوٹ سوٹ بھی خریدا جو انہوں نے صرف شادی کی رات کو پہنا تھا۔ حمید نے میرے لیے سونا خریدا جو کہیں سے کم مہنگا نہ تھا۔ ان کی پسند پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہ تھا۔ ہمیشہ ایسی چیزیں پسند کرتے تھے جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہ ہوتا۔ اس لیے میں ترجیح دیتی تھی کہ وہ خود پسند کریں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کی پسند بہت اچھی ہے۔ اس ہفتے میں بھی یونیورسٹی میں بہت مصروف تھی۔ ہم نے ایک شہید گمنام کی قبر یونیورسٹی میں بنوانے کے لیے طالب علموں کے دستخط جمع کیے۔ میں چاہتی تھی کہ دوسری یونیورسٹیز کی طرح ہماری یونیورسٹی کے احاطے میں بھی کسی شہید گمنام کی قبر ہو۔ شادی میں چند دن باقی رہے تھے۔ میں صبح کو یونیورسٹی میں دستخط جمع کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگی رہتی اور ظہر کے بعد حمید کے ساتھ خریداری یا گھر کے لیے ساز و سامان جمع کرنے کے لیے جایا کرتی۔ ایک قریبی دوست نے مذاق میں مجھ سے کہا، تم آخر کون سی دلہن ہو؟ جاؤ اور شادی کی رسومات کی تیاری کرو۔ تمہاری جگہ جو کوئی بھی ہوتا اس کی تمام تر فکر یہ ہوتی کہ کون سے پارلر جائے گا، کہاں سے تصویریں کھنچوائیں گے، کون سے کپڑے خریدیں، اور تم اس وقت یہاں ایک شہید گمنام کی قبر کے لیے دستخط جمع کر رہی ہو۔ میں ہنس دی اور جواب میں کہا، تم پریشان نہ ہو، میرے شوہر راضی ہیں، جہاں تک ممکن ہوا دستخط جمع کروں گی اور پھر باقی کام آپ کی ذمہ داری۔ کچھ دن بعد 2 شہدائے گمنام کے جنازے ہمارے میڈیکل یونیورسٹیز میں لائے گئے۔ حمید ہمیشہ مجھ سے کہتے تھے، آپ کی یونیورسٹی میں مدفون شہداء کی قبریں آپ کی کلاس کے احاطے سے باہر تو ہیں، لیکن آپ لازمی طور پر ان کی قبروں پر جایا کریں۔ انہیں آپ نے دعوت دی ہے، پھر اگر بھول جائیں گی تو یہ ناانصافی ہوگی۔ جہیز کا سامان گھر تک پہنچانے والے دن مجھے خوشی کے ساتھ ساتھ بے چینی بھی تھی۔ پورے خاندان اور قریبی رشتہ دار سامان لے جانے کے لیے موجود تھے۔ میں سامان بند کرنے میں مشغول تھی کہ حمید میرے کنارے آ کر بیٹھ گئے اور کچھ مقدار میں خاک کربلا میرے ہاتھ میں دی اور بولے، اس خاک کو سامان کے درمیان میں رکھ دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری پوری زندگی اہل بیت علیہم السلام اور امام حسین علیہم السلام کی خوشبو سے معطر ہو جائے۔ چیزیں رشتہ داروں کے ہاتھوں سے گزرتی ہوئی سامان لے جانے والی گاڑی تک جاتی رہیں۔ سامان کے باہر جاتے ہوئے میں ہر چیز کو رکھنے کے لیے جگہ سوچ رہی تھی جب اچانک صحن سے آنے والی زوردار آواز کے سبب ڈر گئی۔ جب صحن میں گئی تو پتہ چلا کہ چولہا ان کے ہاتھ سے گر گیا ہے، یعنی اوون گر گیا ہے، اور سامنے والا شیشہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ شادی میں چند ہی دن رہ گئے تھے اور اب ہمارا ایک کام اس اوون کے لیے شیشہ تلاش کرنا بھی تھا جو بدقسمتی سے نہیں ملا۔ آخری دنوں میں سامان کو ترتیب سے رکھنے کے لیے یونیورسٹی سے سیدھا ہمارے گھر جاتی۔ حمید بھی کام سے فارغ ہو کر گھر آ جاتے۔
گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے سامان رکھنے کے لیے زیادہ وقت اور قوت درکار تھی۔ حمید کمرے میں کاٹن کا سامان رکھے ہوئے بولے، ہانو آپ کیا کہتی ہیں، باہر سے کھانا نہ لائیں، بلکہ یہیں پر اوون لگا کر آپ کچھ سادہ سا بنا لیں اور وہیں کھا لیں گے۔ میں نے سب سے پہلی بار اپنے گھر میں انڈے کے ساتھ تلے ہوئے آلو بنائے۔ چیزیں رکھتے وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ کچن کا بعض سامان ہم کرٹن سے باہر نہیں نکالیں گے، کیونکہ کچن میں 4 سے زیادہ چھوٹی الماریاں تک نہیں تھیں۔ 20 میٹر پر مشتمل ڈرائنگ روم کے ایک طرف ہم نے 6 میٹر کا کارپیٹ بچھا دیا۔ ٹرالی اور صوفے چند مرتبہ ادھر ادھر کرنے کے بعد کمرے کے کنارے پر لگا دیے۔ البتہ اس چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں ایک ستون بھی تھا۔ لازمی تھا کہ سامان اس طرح سے لگائیں کہ یہ ستون کم سے کم پریشانی کا باعث بنے۔ مالک مکان کے پوتے پوتیوں کا کہنا تھا کہ جب ہم نیچے رہتے تھے تو اس ستون کو پکڑ کر اوپر چڑھا کرتے تھے، اور جب ہمارا ہاتھ چھت کو چھو جاتا تو واپس اتر آتے۔ ایک طرف حمید کے کورس اور دوسری طرف شہید گمنام کے لیے دستخط جمع کرنے کا کام، اور ساتھ ہی گھر کی صفائی اور ساز و سامان کو ٹھکانے لگانے کے کام نے مجھے مشغول کر رکھا تھا کہ یونیورسٹی کی طرف سے فون آیا کہ میڈیکل یونیورسٹیز کے طالب علموں کے لیے کراٹے کے قومی مقابلے ہماری شادی سے بالکل ایک دن پہلے اور وہ بھی شہر ساری میں منعقد ہوں گے۔ میں نے اپنے والد سے زرد کمر بند انعام حاصل کیا تھا، کراٹے سیکھا تھا۔ پھر میں نے جم سے کورس کر کے سیاہ کمر بند حاصل کیا تھا۔ مقابلے کی تاریخ کا پہلے سے اعلان نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے کہا گیا تھا کہ مقابلوں کے دن آذار ماہ میں منعقد ہونے کا احتمال زیادہ ہے۔ مجھے تسلی تھی تب تک شادی بھی ہو جائے گی اور اس کے بعد کا سفر بھی طے ہو جائے گا، لیکن ابھی خبر دی گئی کہ مقابلہ آبان کی 1 تاریخ کو منعقد ہونے والا ہے۔ مقابلے میں شرکت کرنے کے حوالے سے تذبذب کا شکار تھی۔ 6 مہینے زمین نے زحمت کی تھی اور سخت مشقتوں کو انجام دیا تھا۔ یہ مقابلے میرے لیے اہم تھے۔ میں نے اپنے ٹرینر سے کہا، میں آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے چلوں گی، لیکن مجھے واپسی پر قزوین جلد سے جلد پہنچا دیجیے گا تاکہ شادی کی تیاری کر سکوں۔ ٹرینر کو چونکہ ہماری شادی کی تاریخ کا علم تھا، اس لیے ہنس پڑی اور بولی، بالکل بھی نہیں، پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو لڑکی، وہاں پر مقابلہ ہے اور مقابلے میں حلوہ تھوڑی تقسیم کرتے ہیں۔ اگر وہاں تمہاری شکل پر مار لگ گئی اور سوج گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی تو شادی کو 1 دن بھی نہیں ہوا کہ داماد نے دلہن کو مارا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، آغا حمید تو خود کراٹے کے ٹرینر ہیں، لیکن وہ مقابلوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کا وار ایسا ہو کہ حریف کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ آخر میں گفتگو ختم ہو گئی، لیکن مجھے ساری جانے کی اجازت نہیں ملی۔ روز عید غدیر ابان کی 2 تاریخ کو ہماری شادی کا دن تھا۔ حمید کے ساتھ میں نے نیت کی تھی کہ شادی میں گناہ نہ ہونے کے لیے 3 دن روزہ رکھیں گے۔ جس رات ہم شادی کے کارڈز پر دعوت دینے کے لیے نام لکھ رہے تھے تو حمید اپنے دوستوں کی ایک طویل فہرست ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے اور چاہتے تھے کہ سب کو دعوت دیں۔ ان کے دوست زیادہ تھے، ساتھ کام کرنے والے، امام باریہ کے ساتھی، جم کے دوست، پڑوسی، رشتہ دار، یعنی قصہ مختصر حمید کے بہت سے لوگ تھے اور بہت زیادہ سلام دعا تھی۔ ہر ایک کے ساتھ گل مل جاتے، لیکن دوستوں کے ساتھ زیادہ گھومنا پھرنا ناپسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ دوستیاں ہمارے ساتھ کو کم کر دیں۔ جب میں ان کے دوستوں کی فہرست دیکھی تو میں نے مذاق میں کہا، آپ کے اتنے سارے دوست ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں شادی کی رات کو آپ ان کے ساتھ اتنا مصروف ہو جائیں کہ مجھے بھول ہی نہ جائیں۔ حمید کو اپنے گھر میں 6 نمبر پر حمید کی شادی ہو رہی تھی، اسی لیے ان کے گھر میں یہ چیز نئی نہیں تھی۔ وہ شادی بیاہ کی تیاریوں میں عادی تھے، لیکن ہمارے خاندان میں معاملہ ایسا نہیں تھا۔ میں گھر کی پہلی بیٹی تھی جس کی شادی ہو رہی تھی۔ شادی کی صبح جب میں پارلر جانے والی تھی تو امی ابو بہت روئے۔ میں خود بھی کچھ دنوں سے عجیب سی بے چینی کا شکار تھی، نیند نہیں آتی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ اتنی زیادہ پریشان ہوں تو توسل اور توکل کے سوا کوئی اور چارہ کار سمجھ نہ آیا۔ ایک کاغذ لے کر اس پر لکھا، خدایا میں شادی شدہ زندگی کے آغاز کے متعلق ڈرتی ہوں، میری مدد کریں تاکہ میری زندگی بہتر ہو جائے۔ اپنی تحریر کو قرآن میں رکھ دیا۔ اس کام نے مجھے پرسکون کر دینے میں میری بہت مدد دی۔ حمید شام کے 6 بجے مجھے لینے آئے۔ جانتے تھے کہ مجھے گلاب اور میری کے پھول پسند ہیں، اسی لیے 10 گلاب کے اور 6 میری کے پھولوں پر مشتمل گلدستہ خریدا تھا۔
انہوں نے وہی کوٹ سوٹ پہنا تھا جو ہم نے خریدا تھا، ہمیشہ سے زیادہ سٹائلش اور خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہماری گاڑی یعنی دلہا دلہن کی گاڑی بھی نہایت سادہ تھی۔ فوٹوگرافر میرے اصرار پر وہاں آئی تھی۔ ہماری تصویریں کھینچنے والی خاتون کا حجاب زیادہ اچھا نہیں تھا۔ حمید نے ان کے ساتھ اس قدر صد مہری کا برتاؤ کیا کہ وہ خاتون خود ہی سمجھ گئی اور مکمل طور پر اپنا حلیہ تبدیل کر لیا۔ ہماری شادی بہت اچھی طرح ہوئی۔ میں ہمیشہ حمید سے کہتی تھی کہ میں اپنی شادی کی رسم سے خوش ہوں، گناہ بھی نہیں ہوئے، سادگی بھی تھی اور کسی کی دلا رداری بھی نہیں ہوئی، کیونکہ بہت ساری شادیوں میں پیش آنے والے مسائل کی بنا پر رشتہ داروں کے درمیان ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن ہماری شادی اس لحاظ سے بہت اچھی تھی۔ حمید نے میرا بہت ساتھ دیا، کسی بھی معاملے میں سختی نہیں کی۔ ان کی تمام تر کوشش یہ تھی کہ میں شادی کی رسم سے خوش ہوں۔ ہمیشہ میری رائے پوچھتے، کہتے اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے یا دل میں نہیں تو بتا دیں تاکہ تبدیل کر لیں۔ ان کا ایک اصرار صرف یہ تھا کہ شادی میں گناہ انجام نہ پائے۔ کھانے کے لیے کباب اور سلاد کا آرڈر دیا تھا۔ وہ اس معاملے میں حساس تھے کہ کھانا ضرورت کے مطابق ہو اور کسی طرح کا اسراف نہ ہونے پائے۔ شادی ہال سے نکل کر سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہم گاڑی میں گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ اس رات حمید کے دوستوں نے خوب شرارتیں کی اور گاڑی کے سامنے کھڑے ہو گئے، رومال سے شیشے صاف کرنے لگے اور بدلے میں انعام مانگ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے اتنے ہینڈسم دلہا کو تو انعام دینا ہی چاہیے۔ حمید، جنہیں اپنے دوستوں کو شرارت کی عادت تھی، کبھی انعام دیتے اور کبھی انعام دیے بغیر کہتے ایک بلند تر صلوات بھیجیے۔ بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا ان سب نے حال میں بھی مجھے بہت تنگ کیا۔ بعض میرے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے اور بالوں کو بھی خراب کر دیتے۔ گھر پہنچ کر رشتہ داروں اور گھر والوں سے خدا حافظی کے بعد ہم نے قرآن پڑھا۔ حمید نے جائے نماز بچھائی اور نماز کے بعد بی بی معصومہ کم کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت سنجیدگی سے بی بی کی اس عنایت اور لطف پر یقین رکھتے تھے۔ ہمیشہ ہر نماز کے بعد کریمہ اہل بیت کا شکریہ ادا کرتے کہ وہ اس وصال کی وجہ بنی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے اور وہی جملہ کہتے جو انہوں نے بی بی کی زری کے سامنے تحویل سال کے بعد کہا تھا، یا حضرت معصومہ، میں آپ کو مشکور ہوں کہ مجھے زودہ عطا کی اور مجھے اپنے عشق تک پہنچا دیا۔ بعض دفعہ سادگی سے توکل کرنا بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جمعرات کو عید غدیر کے دن ہماری شادی ہوئی۔ پھر پیر کے دن ہم ہنی مون کے لیے مشہد کی طرف روانہ ہو گئے۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ہم ساتھ میں مشہد جا رہے تھے۔ ٹرین کی سیڑھیوں سے اوپر چڑھے تو دونوں ہی بارش کے پانی سے بھیگ چکے تھے۔ قافلہ سالار کی رہنمائی سے ہم اپنے کمپارٹمنٹ کی طرف گئے۔ قافلہ سالار جو ہم سے آگے تھے حمید سے بولے، آگاہ سیاہ کالی، آپ کو ایک زحمت دینی ہے۔ آپ کے علاوہ قافلے میں ہمارے ساتھ موجود افراد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، اگر ہو سکے تو سفر کے دوران ان کی مدد کریے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ پورے سفر میں حمید سب کا دایاں بازو بن کر رہ گئے۔ جہاں کہیں بھی ضرورت ہوتی وہ لوگوں کی مدد کرتے۔ ٹرین میں زیادہ تر وقت ہم اپنے ہی کمپارٹمنٹ میں رہتے، کھڑکی سے باہر دیکھتے اور بات چیت کرتے۔ جب کرنے کے لیے کوئی بات نہ ہوتی تو خاموش ہو جاتے، اپنے الفاظ کو ٹرین کے شیشوں پر لکھتے۔ اپنی مشترکہ زندگی کی شروعات کی خوشی سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ راستہ پلک جھپکتے ہی ختم ہو گیا۔ حمید سے بات کرنا میرے لیے اس قدر لذت بخش تھا کہ گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ راستہ حمید کے بغیر کہیں نہیں جاتا۔ مجھے اطمینان تھا کہ حمید کا ہونا ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک تکیہ گاہ جو پہاڑ کی طرف میرے پیچھے کھڑی ہے، جو نہ ختم ہونے والی ایسی محبت ہے جو تمام بند دروازوں کو مجھ پر کھول دے گی۔ امام رضا علیہ السلام کے سائے میں ہمارا ہنی مون مشترکہ زندگی کا نقطۂ آغاز بن گیا۔ ایک سادہ سا اور کبھی نہ بھولنے والا سفر جس کا ہر لمحہ میرے لیے انمول اور عزیز ہے۔ ٹرین سے اتر کر ہوٹل کی طرف گئے۔ مشہد میں بارش کا موسم تھا۔ خزاں کے موسم میں یہ آب و ہوا اور حرم امام رضا علیہ السلام کے کنارے پر ہنی مون میری نظر میں نہایت دلچسپ تھا۔ سامان اور بیگوں کو کمرے میں رکھ کر حرم کی جانب روانہ ہوئے۔ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ دور سے امام رضا علیہ السلام کا سنہری گنبد دیکھنا تھا کہ ہم دونوں کی آنکھیں برسنے لگی۔ فلک آپ تک پہنچے تو حمید نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام۔
सिहन जामिया रिजवी तक पहुंचे तो मैं आगे न बढ़ सकी। वहीं पर चेहरे को गुंबद की जानब किए मैं सिर्फ रोती रही। मेरे बस में नहीं था। हमीद मेरी हालत को बेहतर करने के लिए मजाक में बोले, मेरी जान, ये अफसुर्दगी किस वजह से है? आखिर इतने सारे आंसू कहाँ से लाड़ी हो लड़की? अभी यहाँ से कोई गुजरेगा तो सोचेगा शायद हम बच्चादार नहीं हो रहे, जो आप ऐसे रो रही हैं और मोटे मोटे आंसू बहा रही हैं। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह खुद को पुरसुकून करूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये आखिरी बार है जो हम दोनों साथ मशहद आए हैं। ज्यादातर औकात हम हरम में होते, सिर्फ खाना और कुछ देर आराम के लिए होटल आते। हर बार किसी भी एक सेहन में आराम का तलाश करते और गुंबद के रूबरू बैठ जाते। जरी की जियारत के बाद हर बार मैं हम दोनों की खुशबख्ती और आकबत बहारी के लिए दुआ करती थी। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मैंने ख्वाहिश की थी कि जब तक जिंदा हूँ हमीद हमेशा मेरे साथ रहें। दुआ की कि हम दोनों साथ में बूढ़े हों और हर साल उनकी जियारत के लिए आएं। लेकिन ना ही मैं हमीद के किनारे बुढ़ापा देख सकी और ना ही हमारी किस्मत में था कि दोबारा उनके साथ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कदम बोसी के लिए आ सकूं। सफ़र के आखिरी दिनों में मेरी हालत बिल्कुल भी अच्छी न थी। अजीब से सर दर्द का शिकार हो गई थी। हम हरम से होटल तक पहुंच ही गए थे कि हमीद से कहा, यह सर दर्द मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, अगर जहमत ना हो तो मेरे लिए दर्द की दुआ ले आएं। मेरी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि हमीद की लाई हुई गोली का नाम तक न देख सकी थी। रोजाना 2 मरतबा गोली खाती, लेकिन हालत और खराब होती गई। अपने आप से बोली, दवाई भी कोई पुराने ज़माने की है। जब हम कज़वैन पहुंचे तो मैं मतवज्जा हुई कि असल माजरा क्या है। दवाई की दुकान वाले ने रश होने की वजह से दर्द की गोली देने की बजाय हमीद को किसी और बीमारी की दवा दे दी थी। हमारा घर उस गली में था जिसकी एक तरफ नवाब स्ट्रीट और दूसरी जानब स्ट्रीट हादी आबादी का इख्तिताम होता था। इस गली में अक्सर घर 1 या 2 मंजिला थे। पुराने ज़माने के घर के अगर ज़ोहरैन के वक़्त आप गली से गुजरे तो असली ईरानी खानों यानी कोरमा सब्जी से लेकर आबे गोश्त की बू आपको मदहोश कर देती। उस गली में हमीद ही रहने वाले तन्हा फौजी थे, इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा ताकीद थी कि हम दोनों अपने रवैये और इखलाक पर तवज्जो रखें। उनकी तवक्का थी क्योंकि हम एक फौजी ख़ानदान का नमूना हैं, लिहाजा हमें अपने बर्ताव पर तवज्जो देनी चाहिए। वो कहते थे कहीं ऐसा न हो कि हम ज़ोर ज़ोर से बातें करें और कोई खिड़की से हमारी आवाज़ सुन ले। जब आप आई फ़ोन पर बात करें तो आहिस्ता से गुफ्तगू करें। अगर मुझ पर गुस्सा हो तो अपनी निगाहों से अपनी नाराज़गी का इजहार करें। आपकी आवाज़ बुलंद ना हो कि कोई सुन ले। हमारी टेलीविजन की आवाज़ हमेशा 5 नंबर पर होती। दोनों ही इस कदर आहिस्ता गुफ्तगू करते कि मालिक मकान सोचते कि हम अक्सर घर पर ही नहीं होते। वापसी के बाद मैं सफ़र का साजो सामान समेट रही थी कि मालिक मकान की बीवी हानम कशावर की सीढ़ियों के किनारे से आवाज़ आई, मामा फरजाना, बेटी ज़रा देर के लिए यहाँ आओ। उनके मामा कहने पर मुझे हैरानी भी हुई थी और हंसी भी आई थी। वो हमारे लिए खाना लाई थी। मुझसे कहने लगी, जाने मामा, क्योंकि आप दोनों थके हुए हैं इसलिए मैंने सोचा कि खाना ले आऊं। उनका शुक्रिया अदा किया। खाना लेने के बाद घर में वापस आई। हमीद से कहा, आपने सुना कि हज खानम ने मुझसे क्या कहकर पुकारा और ये हमारा खाना है आज का। हमीद खाने को हाथ लगाकर देखते हुए बोले, हाँ मैंने सुना है कि आपको मामा कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इन दोनों मियाँ बीवी की हमसे मोहब्बत की निशानी है। और मैं ये सोच रहा हूँ आपको कौन मामा फरजाना कहेगा? आप तो खुद अभी एक बच्चा हैं। दस्तरखान पर बैठे तो उस पुलाव का ख्याल आ गया जो मैंने शादी के बाद पहले दिन घर में बनाया था। इसके बाद हमने वो खाने भी खत्म किए जो शादी हाल से बच कर आए थे ताकि इसराफ ना हो। खाना पकाने के हवाले से मैं वाकईन परेशान थी। हालांकि निकाह के बाद संजीदगी के साथ खाना पकाना शुरू किया था और अब किसी हद तक सीख भी गई थी, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि अभी भी खाना पकाने के मामले में मेरा एक पाँव लंगड़ा है। मैंने हमीद से पूछा, दोपहर के खाने पर तो मालिक मकान ने हमें दावत कर दी थी, अब रात के खाने के लिए क्या पकाऊं? हमीद ने चंद दफ़ा प्लेट चमचे के साथ साफ की और बोले, अब तो जानती हैं मुझे खाने में क्या पसंद है, लेकिन मुझे डर है कि आपको बेजा जहमत में न पड़ जाएं। उनका जवाब दिए बगैर मैं जानती थी कि उनकी राय
فسن جان ہیں۔ مختلف کھانوں میں وہ اس غذا کے دیوانے تھے۔ جان جاتی تھی ان کی فسن جان کے لیے، یعنی اللہ مان حمید چاہتے تھے کہ ناشتے کے لیے بھی فس جان ہو، اور یہ وہ واحد چیز تھی جسے روٹی اور چاول کے ساتھ بھی کھاتے تھے اور سیدھا پتیلے سے بھی کھا سکتے تھے۔ ظہر کے بعد 3 بجے سے میں فسن جان بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اس کام میں وقت لگنے سے مجھے لذت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں ڈر رہی تھی کہ کہیں کھانا ویسا نہ پکے جیسا حمید کو پسند ہے۔ اس وقت تک پریشان ہو گئی تھی کہ خود مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ کھانے کو چکھ سکوں۔ حمید کمرے کے پردے لگانے میں مشغول تھے۔ رات کو 8 بجے دسترخوان لگایا، دسترخوان کے درمیان میں پھول کی شاخ رکھی، چاول نکالے اور فسن جان کو برتن میں نکالا۔ حمید دسترخوان پر بیٹھے تو بطور تشکر ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان کے رویے کی وجہ سے مجھ میں ہمت پیدا ہوئی کہ کھانا پکانے کے لیے اور وقت صرف کیا کروں، اور اس کام کے لیے میرے شوق اور رغبت کو 2 برابر کر دیا۔ انہوں نے پہلا نوالا کھانے پر ایسی تعریف کی کہ جیسا کھانا کسی ہوٹل سے پکا ہوا آیا ہو۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی، ہر چیز ٹھیک تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہونے سے خوش تھے۔ شادی کے بعد جس دن انہیں کام پر جانا تھا، میں نے انہیں بیدار کیا تاکہ نماز پڑھ لیں، ہم ساتھ میں ناشتہ کر سکے۔ حمید عموماً نماز شب کو نماز فجر سے متصل کرتے تھے۔ میں نے سلیقے سے دسترخوان لگایا، حمید کے انتظار میں تھی تاکہ ناشتہ کریں اور پھر کام پر جانے کے لیے انہیں رخصت کروں، لیکن ان کی نماز فجر اور تو کی بات کافی طویل ہو گئی تھی، اتنی زیادہ کہ تقریباً ناشتہ کرنے کے لیے وقت ہی نہ بچا۔ چند مرتبہ انہیں آواز دی، انہیں دیکھنے گئی تاکہ جلدی سے دسترخوان پر آ جائے، مگر حمید دست بردار ہونے والے نہ تھے۔ جائے نماز پر تو کی بات لیے بیٹھے تھے۔ جب دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو مذاق میں پانی کا اسپرے اٹھایا اور ان کے کپڑے گیلے کر دیے، پھر موبائل سے ویڈیو بنانے لگی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ حمید نے ہنسی روکنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے ڈرائنگ روم میں بھیجا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ آمادہ ہو گئے، جائے نماز سے کھڑے ہوئے، پھر ہم دسترخوان پر بیٹھے اور ناشتہ کیا۔ 6:25 پر انہوں نے اپنا فوجی لباس پہنا تاکہ کام پر جا سکے۔ ان کے جانے سے پہلے میں نے ان کے لیے آیت الکرسی پڑھی، پھر صحن کے دروازے تک ان کے ساتھ گئی۔ کہا، حمید جب آپ پہنچ جائیں تو کال یا میسج ضرور کر دیجیے گا۔ ان کے نکلنے سے لے کر ڈیوٹی کی جگہ تک پہنچنے تک میں نے تقریباً 7 بجے جب انہوں نے کال کی میں سلوات پڑھتی رہی، پھر صبح 9 بجے میری خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تو مذاق میں کہنے لگے اب نیند کافی ہو گئی، اٹھ کر میرے لیے کھانا بنائیں۔ اگلے دن بھی یہی داستان تھی۔ میں ہر روز ناشتہ تیار کرتی اور حمید کا انتظار کرتی کہ وہ دسترخوان پر آئیں اور ہم اکٹھے ناشتہ کریں۔ پھر جب وہ کام پر چلے جاتے تو میں انہیں دروازے تک چھوڑنے جاتی۔ جب 2:30 بجتے تو میرے کان دروازے کی گھنٹی پر لگے رہتے کہ حمید کب گھر واپس آئیں گے۔ میں دسترخوان پر سب چیزیں تیار رکھتی کہ جو ہی وہ گھر پہنچے میں کھانا لگا سکوں۔ اکثر اوقات 2:30 بجے گھر آ جاتے، کبھی کبھار دیر سے بھی، ایسا بھی ہوتا کہ کبھی 4 بجے گھر آتے۔ جب واپس آتے تو ان کا دل چاہتا کہ میں دروازے پر جا کر ان کا استقبال کروں۔ جب میں دروازے کھولنے کا بٹن دباتی تو سیڑھیوں پر جا کر ان کا انتظار کرتی۔ انہیں دیکھ کر میں خوش ہو جاتی۔ تیسرے دن معمول کے مطابق حمید نے فون کیا، بتایا کہ ان کے لیے اس دن کیا کھانا پکاؤں۔ میں کباب بنانے کے لیے چیزیں تیار کر رہی تھی، دسترخوان بچا دیا تھا اور حمید کی منتظر تھی کہ وہ آئیں اور کباب کو سیہوں پر لگا دیں۔ حمید نے سیہیں آمادہ کر دی، میں بھی چولہے پر کباب سیہوں کے ساتھ سیکنے لگی۔ حمید نے دوسرے چولہے پر اسپن جلانا شروع کر دیا۔ جب تک کباب تیار ہوئے پورے گھر میں اسپن کا دھواں پھیل چکا تھا۔ میں نے کہا، حمید یہ کباب کا دھواں ہی بہت زیادہ ہے، اسپن کی وجہ سے بدتر ہو گیا ہے۔ کہنے لگے، اگر کھانے کی خوشبو باہر جائے گی اور کسی کا دل کرے گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسپن جلا رہا ہوں کہ اس کھانے کی خوشبو باہر نہ جائے۔ حمید صوفے پر بیٹھے تھے اور ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تشیع کا دفاع اپنے داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، ایسے ہی سوچوں میں گم تھے۔ میں ان کے لیے جوس لے کر گئی، انہیں بالکل بھی پتہ نہ لگا۔ جب میں نے انہیں 2 بار نام سے پکارا تب انہوں نے مجھے دیکھا، میری طرف دیکھنے لگے اور بولے، خانم میں جتنا بھی سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے کہ ہم اسے بیکار اور بیہودہ کاموں میں صرف کریں۔ آؤ ایک شیڈول بناتے ہیں کہ ہماری شادی کے بعد کی زندگی پہلے کی زندگی سے مختلف ہو سکے۔
میں نے مشورہ دیا کہ صبح شام ایک صفحہ قرآن پڑھیں گے، یہ ہماری روزانہ کا عہد ہوگا۔ صبح کی نماز کے بعد دعا عہد بھی ایک صفحہ قرآن کا اور حمید پڑھتے اور ایک صفحہ میں، ہم آیات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کرتے، اکٹھے بیٹھتے، ایک اونچا اونچا پڑھتا اور دوسرا توجہ کے ساتھ سنتا۔ جب میں ان کا مشورہ سن رہی تھی تو مجھے اپنے جہیز میں ایک سب سے عجیب چیز یاد آئی۔ وہ ایک ٹیپ ریکارڈر تھا۔ جب ہم اپنے گھر میں تھے ہمارے پاس ایک قدیمی ٹیپ ریکارڈر تھا۔ میں قرآن کے 5 سپارے حفظ کیے تھے۔ امی نے ہمارے نئے گھر کے لیے ایک نیا ٹیپ ریکارڈر خریدا تاکہ میں حفظ جاری رکھ سکوں۔ جو بھی دوست اور رشتہ دار یہ ٹیپ ریکارڈر دیکھتا تو کہتا، بھلا اس زمانے میں بھی کوئی ٹیپ ریکارڈر جہیز میں دیتا ہے؟ شادی کے بعد حفظ قرآن کی کلاس میں شرکت ہونے کی فرصت نہیں ملی، لیکن میں دل سے چاہتی تھی کہ اپنا حفظ جاری رکھوں۔ حمید کی غیر موجودگی کے اوقات میں بھی جب میں کھانا پکا رہی ہوتی یا ویکیوم کلینر استعمال کرتے ہوئے ٹیپ ریکارڈر لگا کر استاد پرہیزگار کی آواز میں آیات کو دہراتی رہتی۔ بعض دفعہ اپنی آواز ریکارڈ کرتی اور اسے سن کر اپنی ہی غلطیاں تلاش کرتی۔ تنہائی میں اپنی ریکارڈنگ کو سنتی اور اس تکرار کے ذریعے میں پورا قرآن حفظ کر سکی تھی۔ حمید کے لیے میرا حفظ قرآن بہت اہم تھا۔ ہمیشہ حفظ جاری رکھنے کے لیے میری تشویش کرتے اور پوچھا کرتے، اپنا قرآن دہرایا، اس ہفتے آپ کا حفظ کہاں تک پہنچا؟ میں اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ گھر کے کاموں، کھانا پکانے یا اس جیسے دوسرے کاموں کی وجہ سے آپ کا حفظ باقی رہ جائے۔ آہستہ آہستہ حمید نے بھی حفظ کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلا سورہ جو انہوں نے حفظ کیا سورہ جمعہ تھا۔ ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے۔ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جب گھر میں ساتھ ہوں تو آیات کو تکرار کیا کریں۔ بہت کم عرصہ میں حمید نے 5 سپارے حفظ کر لیے تھے۔ شادی کے بعد ایک ہفتہ گزرا تھا کہ حمید کے بھائی آغا حسن نے ہمیں رات کے کھانے کے لیے مدعو کیا۔ طاری ہونے کے دوران میری نظر حمید پر پڑی، جو ہمیشہ کی طرح بہت شوق سے تیار ہو رہے تھے۔ جب بھی باہر جانے کی کہانی پیش آتی تو حمید کے تیار ہونے میں بہت زیادہ وقت لگتا۔ ان کی عادت تھی کہ ایک ایک کر کے سارے کام انجام دیتے۔ پہلے چند مرتبہ اپنے بال بناتے، ان کے موزے پہننے میں بھی کافی وقت اور دیر لگتی تھی۔ چند بار موزے تبدیل کرتے تاکہ موزوں کا رنگ ان کی شرٹ اور پینٹ کے ساتھ میچ ہو جائے۔ پھر پرفیوم کی بوتل اپنے کپڑوں پر لگاتے۔ میں نے اپنی نگاہیں حمید سے ہٹائیں اور تیار ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی تاکہ حمید بھی تیار ہو جائیں۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے پوچھا، خانم میں اچھا لگ رہا ہوں؟ دیکھیں میرے پرفیوم کی خوشبو آپ کو اچھی لگ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہائے میں آپ پر فدا ہو گئی مسٹر ہینڈسم، اب چلیں بھی، دیر ہو گئی ہے۔ لیکن حمید کے تیار ہونے کا ڈرامہ ابھی جاری تھا۔ چند بار اپنا کوٹ تبدیل کیا، شرٹ کو ٹھیک کیا، جو پینٹ پہننا چاہتے تھے اسے چند بار سختی سے جھٹکا۔ ان کا ایسا کرنا تھا کہ میں نے کہا، حمید اس طرح ادھر ادھر مٹی نہ اڑائیں، بس پہن لیں اور چلیں۔ ایسا بہت بار ہوتا۔ میں تیار ہو کر سیڑھیوں پر بیٹھ جاتی اور دروازے کے سامنے کہتی رہ جاتی، حمید جلدی کریں، اگر جلدی کریں۔ بالآخر ہم نے طے کیا کہ جب بھی باہر جانا ہو تو حمید آدھا گھنٹہ پہلے ہی تیار ہونا شروع کر دیں گے، لیکن مزید یہ کہ آدھے گھنٹے بعد جب ہم بائک پر بیٹھنے والے ہوتے تو انہیں یاد آتا کہ کوئی نہ کوئی چیز بھول گئے ہیں، کبھی بائک کی چابی، کبھی ہیلمٹ، کبھی ضروری دستانے۔ جب وہ واپس اندر جاتے تب بھی چھوڑتے نہیں تھے، دوبارہ سے آئینے کو دیکھتے اور اپنے کپڑے ٹھیک کرتے۔ دعوت کے بعد پھپھو نے ہمیں چھیلے ہوئے 1000 اخروٹ دیے تاکہ فسنجان بنا سکے۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے انہیں کچن کی زمین پر لگا دیا تاکہ وہ خشک ہو جائیں، میں انہیں سیک لوں۔ انہیں سوکھنے دینا تو دور کی بات، حمید نے 100 سے زیادہ تو کھا ہی لیے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر اخروٹ پر نمک چھڑکتے اور کھاتے جاتے۔ منگل کے دن یونیورسٹی میں پروگرام تھا، صبح سے کانفرنس کی تیاری کے لیے مصروف تھی۔ 12 بجے تھے کہ حمید نے فون کیا کہ بینک کے کچھ کاموں کے لیے چھٹی لی تھی اور اب گھر جا رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں بھی دوپہر کے کھانے کے لیے گھر جاؤں گی؟ میں نے کہا، حمید جان ہماری کانفرنس ہے، شاید آج دیر ہو جائے، اب کھانا تیار کر کے کھا لیجیے گا اور آرام کیجیے گا۔ میں 5 بجے سورج غروب ہوتے وقت گھر پہنچی۔ حمید نے دروازے پر میرا استقبال کیا جیسے وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ جب میں نے ان کے بعد گھر پہنچی تو ڈرائنگ روم کے دروازے سے داخل ہوتے ہی میں نے ان سے کہا، بہت کام تھا، اب بہت تھک چکی ہوں، ایک لمحہ سیدھا کھڑے رہنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ یہ کہنا تھا کہ میں زمین پر ہی ڈیر ہو گئی۔ کچھ جان میں جان آئی تو کہا، معذرت چاہتی ہوں،
آج آپ جلدی آ گئے اور پروگرام کی وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ یقیناً گھر میں اکیلے فارغ رہ کر آپ پریشان ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے جواب دیا، بالکل بھی فارغ نہیں تھا، کچن میں جائیں تو کچھ سمجھ آئے گی۔ مجھے لگا کہ شاید دوپہر کا کھانا سمیٹ دیا ہے یا پھر رات کے کھانے کے لیے کچھ تیاری کی ہے، لیکن کچن میں داخل ہوئی تو میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ حمید نے حوصلے سے تقریباً سارے اخروٹ سینک لیے تھے اور صرف چند ایک رہ گئے تھے۔ جب ان کی ہمت ہوتی تو بڑے سے بڑی کارستانیاں کرتے رہتے۔ میں نے کہا، خدا آپ کو اجر دے حمید، میں اپنی کلاسوں اور یونیورسٹی کے ساتھ یہی سوچ رہی تھی کہ اتنے سارے اخروٹوں کو کیا کروں گی۔ حمید خوشی سے سیخ پر اخروٹ سینکتے ہوئے بولے، فرزانہ دیکھیں ہمارے پاس کتنے سارے اخروٹ ہو گئے ہیں، اب آپ روزانہ فسنجان بنا سکتی ہیں۔ سال 2014 کے جنوری میں حمید گھر پر نہیں تھے، بلکہ کسی مشن کے لیے قزوین سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میرے امتحان نزدیک تھے۔ حمید کی دوری اور یاد کی وجہ سے میں اپنی کتاب اور پڑھائی پر توجہ نہ دے پا رہی تھی۔ ابتدائی 10 دن ابو کے گھر پر تھی، 11ویں دن مغرب کے وقت اپنے گھر چلی آئی۔ گھر کو ایک نظر دیکھنے کے ساتھ ساتھ میرا خیال تھا کہ ہمارے مشترکہ گھر دیکھنے سے یہ یاد کم ہو جائے گی۔ گھر میں داخل ہوئی تو ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، لیکن بہت ساری دھول مٹی کے ساتھ جو تمام چیزوں پر آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ حمید واپس آئیں گے تو میری مدد کریں گے تاکہ گھر کی صاف صفائی کر سکے۔ حمید کے بغیر گھر بالکل تنہا اور خاموش تھا۔ گلدانوں میں پانی ڈال رہی تھی کہ کچن کی دیوار پر ایک چھپکلی دیکھ کر میری آدھی جان نکل گئی۔ جلدی صوفے پر چڑھ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ چھپکلی اپنی دو آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہ تھی۔ میں چاہتی تھی کہ خانم کشاورز کو آواز دوں، لیکن پھر میں نے سوچا بیکار میں ان بزرگ خاتون کو پریشان نہ کروں۔ کسی بھی طرح سے مجھے چھپکلی کے شر سے اپنے گھر کو اور ہماری زندگی کو دور کرنا تھا۔ اپنے ڈر کو دبایا، صوفے سے نیچے اتری اور چپل اٹھائی، بہت ہی مشکل سے چھپکلی کو مارا اور پھر بہت روئی۔ شاید میرا رونا تنہائی کی وجہ سے زیادہ تھا۔ یہ مسائل میرے لیے تکلیف دہ تھے، حمید کی دوری اور مشن پر جانا ایک طرف اور پھر ان چیزوں کی پریشانی کو برداشت کرنا دوسری طرف۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اس زندگی میں میں تو مرد بن جاؤں گی۔ یہ 20 دن اپنی تمام تر سختی کے باوجود گزر گئے۔ 21ویں دن صبح سویرے گھر میں درکار چیزوں کی ایک فہرست تیار کی اور انہیں خرید کر بمشکل گھر ہی لائی تھی کہ دوپہر کے کھانے کے لیے فسنجان بنایا۔ عام طور پر یہ جب وہ کسی بھی مشن سے واپس لوٹتے تو ان کی پسند کا کھانا بنا کر ان کا استقبال کرتی۔